बात फलस्तीन की है। 50 से ज्यादा कंट्री सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं। ये होती है किसी भी कौम का जिल्लत की आखिरी हद को छू लेना, और कभी वजह नहीं ढूंढी कि क्यों हुआ। तो बस हमारे मुल्लाओं ने और हमारे हुक्मरानों में किस्से कहानियों में, और वो भी झूठ, इसके सिवा हमें कुछ नहीं बताया। और हम भी आगे देखें कितने अक्लमंद हैं, हमने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि दीन अकल की बात करता है और मजहब कहता है अकल की बात कभी ना कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे, वही फलस्तीन और इसराइल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे। जब हजरत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, वो देखेंगे कौन सा लगन है। उस लगन को देख के ही हम सब कुछ निकाल लेंगे, उनका क्या होगा, किस तरह होगा, उनका क्या फीचर होगा। वो लगन ही सब कुछ डिटेल के साथ बता देगा। जब वो हजरत साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी फलस्तीन और इसराइल के ऊपर ही हमारा टॉपिक है, उसी पे बात करेंगे। क्योंकि आज तक, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पूछते हैं कि ये फलस्तीन और इसराइल पे क्यों जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि बेटा, जब मैं आप जितना था तब से ही होता आ रहा है। यानी इस चीज को मैं भी 50 से का हो गया हूँ, 50 सालों से तो हम देख रहे हैं कि ये वैसे ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसके लिए आज तक हमें समझ नहीं आई, और ना कभी हमने हकाइक को जानने की कोशिश की, और ना ही कभी हमने सच को ढूंढने की कोशिश की, और ना ही कभी अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की। मैं वाक़ियत सुनाऊंगा, उसे आपने अपने पर लेना है, पाकिस्तान पर लेना है, प्रेजेंट देखना है और फ्यूचर देखना। उन्हीं वाक़ियत में जो सुनाऊंगा जो माजी के हैं, क्योंकि माजी में ही फ्यूचर छुपा हुआ है और आपका प्रेजेंट जो है वो छुपा हुआ है, उसी पे बात करूंगा। एक तो हमारे यहाँ इसराइल को खाम खा कोई बहुत बड़ी तोप समझते हैं हम, कि वो बहुत बड़ी कोई तोप है। ये पिछले 50-70 सालों से तो हम ये देख रहे हैं कि वाकई वो तोप है। और कुछ हमारे मजहबी रहनुमा, मजहबी आलिम और दूसरे लोग जो है वो बड़ी बड़ी कहानियां बताते रहे कि ग्रेटर इसराइल की तरफ बात करेंगे, वो पूरी दुनिया का निज़ाम को वो चला रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ये है फलां है, ये मकसद सुनने को हमें मिलता है। जैसे पाकिस्तान में आपने, बल्कि मुसलमानों में अक्सर एक चीज सुनी होगी, इस्लामोफोबिया। अक्सर, क्योंकि क्रिश्चियन ने हमें इतना ज्यादा दुनिया ने मशहूर कर दिया कि इस्लामोफोबिया। इसी तरह मुसलमानों को आप कह सकते हैं जूश फोबिया, ये यहूदी फोबिया है। हर मुसलमान ये समझता है कि हर बुराई के पीछे जो है ना वो यहूदी खड़ा हुआ। ये फोबिया में भी है। अब वो था कि 1948 में ये फलस्तीन और इसराइल का जो है वो जंग शुरू हुई और आज यहां तक चल रही है। उससे पहले 1941 से लेकर 45 तक 4 सालों में 60 लाख यहूदी, जर्मन नाजी और यानी क्रिश्चियंस, 60 लाख यहूदी मार दिया था सिर्फ 41 से लेकर 45 तक। क्योंकि जुल्म 4 साल बहुत होते हैं, 4 सालों में ही कर दिया। क्योंकि जुल्म जो है उसका टाइम भी बहुत लंबा है। क्योंकि जो आज माशरा है ना, बल्कि शुरू से कह लेंगे जो माशरा है, वो 2 चीजों को एक्सेप्टिंग करता है। जब दीन मजहब में तब्दील होता है और हकामियत जो बादशाह बने मिलते हैं, उन्हें 2 चीजें सुनने के लिए नहीं होता है। उनसे एक तो सवाल ना करें और दूसरा नो ना कहें। ये दोनों चीजें उनको जहर लगती हैं, सवाल और नो करना, और अकल का इस्तेमाल करना आप पर सख्ती से पाबंदी है। अब वो था कि 1948 से लेकर अब तक यहूदी ने एक कौम बन के दिखाया, और काफी हद तक दिखाया भी। वो किसी के सहारे के ऊपर है, उन्हें आबाद किया गया, किसी ने उनको आबाद लाके किया यहां पर।
اور آج جو دنیا کی اتنی بڑی طاقت بنی بنے بیٹھے وہ کسی کے سہارے کے اوپر ہے. خیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا سفیر وہ ایسا بندر کی طرح بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس کی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے پھر صدر صاحب کو بھی آنا پڑ گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے غلام ہیں, یہ نوکر ہیں. لیکن اصل میں اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی ہے اور کچھ یورپ کنٹریز, کیونکہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہوتے, ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اچھا یہ چیز پہلی دفعہ نہیں ان کے ساتھ ہوئی, پہلے بھی ہوا ہے. قرآن پاک میں بڑا صاف اور کھلے لفظوں میں لکھا کہ تا قیامت تک تم رسوا اور ذلیل ہوتے رہو گے. لیکن ساتھ ہی رحیم اور رحمان بھی کہا کہ جب تم پلٹو گے تو میری رحمت بھی پلٹے گی. تو اس میں کئی دور ایسے آئے ہیں جہاں ان کے اوپر تھوڑا سا آج کے جیسے دور خیر کا دور جو ہے وہ گزرتا رہا ہے. اب وہ جیسے پہلے جسے آج ہم ایران کہتے ہیں پرشینس امپائر تھی, اسی طرح بخت نصر سے جو پوری قوم کو لے گیا تھا غلام بنا کے, اسے پرشینس امپائر کا دا گریٹ سائرس انہوں نے آزاد کروایا تھا. اور دوبارہ ان کا ہیکل جو ہے وہ گریٹ سائرس کے دور میں, جس کو کورش بھی کہا جاتا ہے, اور آج اس کا نام ایران ہے. پہلے پرشین امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو آج تک کبھی اس کی بڑی امپائر نہیں بنی. اور انہی بھائی صاحب کو ہمارے کئی حضرات علماء صاحب جو ہے ذو القرنین بھی کہتے ہیں. لیکن یہ ٹاپک نہیں میرا, پھر کبھی بات کریں گے. لیکن نو ڈاؤٹ وہ ایک نیک دل بادشاہ تھا. اس کے دور میں یہ کافی سکون میں رہے, لیکن یہ سکون زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے. وہ میکسیمم 60 سال ہوتا ہے, کبھی 100 سال ہوتا ہے, اس سے زیادہ ان کو رہتا نہیں. ان کی شروعات جو ہوئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حضرت یوسف جو مصر میں تھے, ان کے بھائی اور پھر والدہ, پھر ان کے جو کہتے ہیں 73 ان کے فیملی سے ریلیٹڈ اور دوسرے لوگ, وہ مصر میں لے کر آئے تھے. یہ پہلی انٹری تھی یہودیوں کی کیسے. اور جب ظاہر پتہ یوسف تھے تو بڑی رسپیکٹ, بڑی عزت رہی. لیکن ان کے ایک بڑے بھائی کا نام یہودا یا جوڈا تھا, انہی کے نام پر یہ سب کچھ ہوا. تو وہ خصلت بڑی گندی تھی. وہ تھوڑے عرصے کے بعد غلامی بن گئے, زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے عرصے کے بعد ہی وہ جو خصلت باہر رہی تو پھر غلامی میں رہے, اور ایک عرصہ دراز تک پھر وہ غلامی کے اندر ہی رہے. پھر حضرت موسیٰ نے کتنی صدیوں کے بعد ان کو وہاں سے نکالا. پھر رومنس پڑ گئے, اور جب رومنس پڑے, پھر جب رومن عیسائی ہوئے, تو جب سے لے کر 1948 تک اس پڑتے ہی آ رہے تھے. جب جب یہ قوم بدلی, اس نے اپنا رویہ بدلا, تو اللہ نے ان کو دیا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا توبہ, اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. بھائی توبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہے, آپ اگر پلٹو گے, اپنے آپ کو تبدیل کرو گے, تو اللہ کی رحمت بھی پلٹے گی, وہ آپ کی طرف آ جائے گی. آپ مکرو گے تو اللہ کی رحمت بھی اٹھ جائے گی. توبہ کا مطلب تو یہ ہے. تو یہ جو یہودی اسرائیل ہیں جو آج بڑی طاقت میں ہیں, ان کے تو تھوڑا عرصہ ہی رہتا, زیادہ عرصہ نہیں رہتا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ اگلے 10-15 سالوں میں ان کے ساتھ جو ہونا ہے اب بہت برا ہونا ہے, اور انہی لوگوں نے کرنا ہے. اب یہ دیکھیں نا, فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا, فلسطین زمین میں قبضہ تو کر لیا, اور پھر انہی کے ہاتھوں ذلیل کروا دیا. ہم مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, ہمیں بھی تو کوئی ذمہ داری دی گئی تھی کہ نہیں. اب وہ کہ تینوں قوموں کے لیے یہ جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طرح ہم لو اور ہمارا جذبہ اور ہماری چاہت, ہمارا جو جوش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے نا, کیونکہ معراج شریف ادھر سے ہوئی تھی, اور پھر قبلہ اول بھی کہتے ہیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح وہ جو ان کا ہیکل ہے, حضرت سلیمان اور داؤد انہوں نے بنایا تھا, ان کو ویسی محبت ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کے وہ نبی تھے تو ان کو ویسی محبت ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کا وہاں پر اسی ایریے میں صلیب کا کہتے ہیں دی جاتی, وہ ایسا کرسچن. لیکن آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر مذہبی جنگ جو ہوئی ہے, جس میں صلیبی جنگ مشہور ہے, وہ صلیبی جنگ
عیسائی اور مسلمانوں میں ہوئی ہے۔ یہودی اور مسلمانوں کی جنگ تو بہت کم ہوئی ہے، جنگ تو چلتی رہی ہے عیسائی اور مسلمانوں میں۔ پہلی جنگ میں جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی تو 60,000 فوجی اور 30,000 یورپ کے پبلک نکلے تھے لڑنے کے لیے، کیونکہ انہیں ایسا بتایا تھا کہ فلسطین ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اور وہاں مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں۔ وہ پبلک جوش میں نکلی آئی اور وہ کافی حد تک جنگ جیت بھی گئی تھی، کافی ایریا اس وقت لے بھی لیے تھے۔ اس کے بعد تیسری جنگ ہوئی نہیں، کیونکہ آپس میں ان کے پھٹے پھٹے پڑ گئے۔ پھر تیسری جنگ میں جب یہ آئے تو کہ بہت عرصے تک چلتی رہی، پھر اس میں صلاح الدین ایوبی کا تو آپ کو پتا ہوگا، پھر وہ ایریا ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ٹوٹل جو بیت المقدس ہے 100 کے قریب ایئر ان کے پاس رہا ہے مسلمانوں کے دور میں بھی، ایک دفعہ تو 88 سال اور ایک دفعہ 14 سال کے قریب اس طرح یہ رہا ہے۔ اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے لیا تھا اس کے بعد یہ 1967 میں گیا، جب 50 سے زیادہ کنٹری مسلمان تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ کیا تھا نا، یہاں تو دعاؤں پہ لگے۔ قوموں کے فیصلے دعاؤں پہ نہیں ہوتے، قوموں کے فیصلے کچھ کرنے پہ ہوتے۔ ہم تو جو امت تب کہلائیں گے جب ہم اس رستے پہ چلیں گے۔ جب ہم اس رستے پہ ہی نہیں چلیں گے تو اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی کہ 53 سے ابو محل کنٹریز ہیں، وہ خالی مذمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور حالات وہی ہیں، وہی حالات چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا۔ بخت نصر لے کے چلا گیا، اس کے بعد انہی کے اندر جب یہ اپنا طالوت کے بعد جو ایک بادشاہ نے گزرا 20 سال، وہ بڑا ظالم تھا۔ 20 سال بہت ظلم کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تب دیکھ رہے ہیں نا ظلم، کیونکہ تو ان کی ہسٹری تو یہ ہے۔ ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے کبھی 60 سال، کبھی 80 سال، کبھی 100، اس سے زیادہ ریلیف ملتا ہی نہیں، کیونکہ یہ پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر یہ عذاب میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے بھی تو کچھ وعدے کیے تھے، کچھ پرومس کیے تھے، اور اب دنیا میں بیشتر سارے پلینٹس جو ہیں اس وقت آخری زوڈی کا سبب، راہو بھی آخری زوڈی کے، حالانکہ راہو کی مین انٹری جوپیٹر، پائسس اور ورگو سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ چلتے ہی الٹے ہیں۔ ایریس ان کا اینڈ ہوتا ہے، پائسس ان کا شروعات ہوتا ہے۔ تو 30 اکتوبر کو راہو کیتو بھی آنے والے ہیں، سیکٹرن نے بھی ہاؤس چینج کر رہے ہیں، نیپچون نے بھی پائسس کو کراس کر رہے ہیں، یعنی کہ 2026 اور 30 کے دوران دنیا کا جو نقشہ ہے نا وہ کافی حد تک بدل جائے گا، اور وہ نقشہ بڑی تیزی کے ساتھ، جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جنگوں کا رخ اب مشرقی یورپ کی طرف بڑھتا ہوا آپ کو دکھے گا۔ اب دنیا میں امن نام کی چیز جو ہے وہ تھوڑی کمی نظر آئے گی۔ جو آپ کو ابھی دکھ رہا ہے نا، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ چاہے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اس کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ گھڑا اب جو ہے نا بھر گیا، اب اس سے اوور فلو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ دو ہے، یا تو ہم بالکل تاریکی میں چلے جائیں گے یا یہیں سے اٹھ کے نکل جائیں گے۔ نظام میں تو تبدیل ہونا ہے، یہ کنفرم ہے، اور دنیا کا بھی ہوگا۔ فلسطین کے ساتھ زیادتی کو ان کو ان کے گھر سے نکالنے والے کون اور آباد کرنے والے کون؟ وہ۔ اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہر برائی کے پیچھے یہودی، کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ کبھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا، جو ہمیں وہ گولڈن کا ڈوم نظر آتا ہے اور مسجد اقصی اس سے بہت پیچھے، اور وہاں پہ گورنمنٹ آف اسرائیل سے الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی غیر مسلم یا یہودی کو جانے کی، وہاں صرف اجازت ہے مسلمانوں کو جانے کی، ان کے اندر ہی ہے یہ۔
صرف جو وزٹر ہے اس کا ایک ٹائم ڈیسائیڈ ہے، اس ٹائم پہ جا سکتا ہے اور کچھ لمٹ تک بس. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی پیچھے چیزوں کو دیکھیں کہاں ہم غلط ہیں. ہمارے ہاں پہ تو ایسی ایسی کہانیاں ہمیں سنائی گئیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا ظالم ہے اتنا ظالم ہے. ظالم تو ہم بھی ہیں، اور کہاں ہیں کدھر ہیں یہ تو وہ زیادہ ایسا ہی چلے گی. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں زمین دی، یہ قرآن میں ہے، تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ تمہیں دنیا کے کونے کونے سے اکٹھا کر کے لا کے یہاں پہ ہم آباد کر دیں گے. کیا ہے نہیں یہ چیز؟ تو وقت کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا چیزوں کو، اور مسلمانوں کو بھی ٹریک پہ گا. 53 کنٹری ہونے کے باوجود صرف مذمت، اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی. اس ٹاپک کو آگے بھی بات کریں گے، کنٹینیو ہسٹری کے ساتھ بات کروں گا، فیکٹ کے ساتھ بات کروں گا، اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا. اللہ حافظ.